बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक हुक्म था और उस हुक्म में FIA कार्रवाई कर रही थी बड़े चोरों और बड़े माफिया के ख़िलाफ़। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने, जो कि चेयरमैन हैं PAC के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की तौहीन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तौहीन में एक नया ऑर्डर जारी किया, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर हैं PAC, उन्होंने एहतजाज भी किया है। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो इस मामले पर डट गए हैं। अब FIA का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को हम बताएंगे कि इस तरीके से हमें रोक दिया गया, अब हम आपकी माने या इनकी माने। मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। साथ ही जो DG FIA हैं सनाउल अब्बासी, उनकी तरफ से आज एक स्टेटमेंट और एक रिपोर्ट जारी की गई है अब तक की कार्रवाइयों के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे FBR ने DG माइंस एंड मिनरल्स को जो शोकाज जारी किया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे जो बड़ी कार्रवाई हुई है और अरबों रुपए मालियत की हीरोइन पकड़ी गई है कराची से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको FBR का जो बड़ा एक्शन है, और FBR आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में उनके पास अख्तियारात आए हैं और उन अख्तियारात की वजह से वो काफ़ी चीज़ें बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं और टैक्स का जो निज़ाम है वो दिन ब दिन बेहतर हो रहा है। अब विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट के लिए नोटिस के बावजूद रिकॉर्ड फराहम ना करने पर मामला FBR ने DG माइंस एंड मिनरल को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। FBR ने माइंस एंड मिनरल्स का जो साल 2015 से 2021 तक का विद होल्डिंग टैक्स ऑडिट शुरू कर रखा है। FBR ने कहा है कि माइंस एंड मिनरल्स से कंट्रैक्टर्स को जो अदा की गई रकम है, अदायगियों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। साथ FBR ज़राए के मुताबिक DG माइंस एंड मिनरल्स को रिकॉर्ड की फराहमी के लिए मुतअद्दिद बार याद दहानी के नोटिस जारी किए गए। FBR ने DG माइंस को रिकॉर्ड फराहम न करने पर शोकाज नोटिस जारी किया है। DG माइंस एंड मिनरल्स की जानिब से जवाब मौसूल होने के बाद विद होल्डिंग ऑडिट करके टैक्स आयद किया जाएगा। माइंस एंड मिनरल्स जो डिपार्टमेंट है उस पर FBR की तरफ से हमने देखा है कि ये जो मजबूत इस तरह के डिपार्टमेंट्स थे, माजी में उनके ख़िलाफ़ ऐसा कुछ नहीं होता था, लेकिन बहरहाल अब मामलात वो नहीं रहे और अब इनको जवाब देना पड़ता है। यही वजह है कि अब ये जवाब देने से कतरा रहे हैं। फिर मामला आ जाता है बड़ी कार्रवाई का। अरबों रुपए की मालियत की हीरोइन पकड़ी है एंटी नारकोटिक फोर्स इंटेलिजेंस कराची ने, और ये जो खुफिया इत्तला पर एंटी नारकोटिक फोर्स ने ये छापा मार कार्रवाई की है। ANF इंटेलिजेंस ने साउथ एशियन टर्मिनल पर कार्रवाई करते हुए 360 किलो हेरोइन बरामद की है। ज़राए के मुताबिक पकड़ी गई हेरोइन की बैनुल अक़वामी मार्केट में 4 अरब रुपए मालियत बनती है। 3 रोज़ कबल ANF इंटेलिजेंस ने मंशियात का कारोबार करने वाले नेटवर्क के 3 कारिंदे गिरफ़्तार किए थे और उन गिरफ़्तार कारिंदों से भारी मकदार में मंशियात भी बरामद की गई थी। अब उनका ये कहना है जो इंटेलिजेंस है नारकोटिक्स की, ANF इंटेलिजेंस, उनका ये कहना है कि ये जो 360 किलो हेरोइन बरामद हुई है इसके हवाले से बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। हमने तहकीकात शुरू कर दी हैं और बहुत जल्द हम कौम को बताएंगे कि इस पूरे मामले में कौन कौन मुलव्वस था और कौन कौन इसमें बेनिफिशरी था। फिर मामला आ जाता है जो रिपोर्ट जारी की गई है FIA की तरफ से, और DG FIA ने जो कहा है सनाउल अब्बासी ने। एक तो DG FIA के हवाले से जो आजकल ये ख़बर चल रही है कि DG FIA के हुक्म पर शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन के जो तफ्तीशी अफसरान थे उनको वो सिंध में बग़ैर रूल्स के और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उनका जो तबादला किया जा रहा था उसमें DG FIA का किरदार था। अब ये दोनों मिली जुली बातें हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिनको सनाउल अब्बासी के बकौल शहजाद अकबर के जाने के बाद ये जो तफ्तीशी अफसरान थे जो जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ का केस देख रहे थे, ये लगाए गए थे शहजाद अकबर की तरफ से। इस वजह से शहजाद अकबर के जाने के बाद क्योंकि चीज़ें मशकूक हो गई थी, इस वजह से उन तफ्तीशी अफसरान को हटाया जा रहा था। लेकिन जो डॉक्टर रिजवान हैं, डायरेक्टर हैं FIA लाहौर के, उन्होंने
مراسلہ جاری کر کے اور حکومت سے رابطہ کر کے پھر ان کا تبادلہ رکوایا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تو چلان چلا گیا ہے، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، تو اب ان کو ہی بطور گواہ پیش ہونا ہوگا، بطور تفتیشی افسر، اس وجہ سے ان کا تبادلہ نہ کیا جائے۔ تو اس کے اوپر خیر یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے کو انکوائر کرے اور دیکھے کہ کہیں ڈی جی ثناء اللہ عباسی تو اس میں انوالو نہیں تھے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ثناء اللہ عباسی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ایف آئی اے نے اربوں کی پراپرٹی ضبط کی اور ملزمان کو گرفتار کیا۔ ثناء اللہ عباسی کے بقول سال 2021 میں ایف آئی اے کے 7,934 مقدمات اور 1,700 سزائیں ہوئی ہیں۔ سال 2018 سے 2021 تک 4,485 ملین روپے مالیت کی پراپرٹیز ضبط کی گئی ہیں، جس میں صرف 2021 میں 1,523 ملین روپے مالیت کی پراپرٹی ضبط کی، جبکہ 4 برس میں 794 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے کہا کہ لوگ وہاں سے ملک سے جاتے ہیں جہاں چوکیاں نہ ہوں، اور جو غیر قانونی طریقے سے بارڈر جو کراس کرتے ہیں، سرحدوں پر باڑ لگائی جا رہی ہے۔ اس کی تکمیل پر انسانی اسمگلنگ میں کمی ہوگی۔ نئے قوانین کے مطابق اسمگلرز اور ایجنٹس کو ملزم تصور کر کے پکڑا جائے گا، جبکہ ملک بدری کے بعد پہنچنے والوں کو متاثرین تصور کیا جائے گا۔ ملزمان کے تبادلوں کی 1 یا 2 ممالک سے درخواستیں آئی ہیں، اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ایف آئی اے صرف ویزا کو ڈیل کرتا تھا، اب ایف آئی اے سرحد پر مزدوروں کا پرمٹ بھی ڈیل کرے گا۔ ڈی جی ایف آئی اے کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ملک میں سوسائٹیز کی تحقیقات کی، اربوں کی پراپرٹیز واپس لیں اور 27 ملزمان کو ہم نے گرفتار کیا۔ سپریم کورٹ کو باور کرایا گیا کہ اب یہ صوبائی معاملہ ہے، ہمارے پاس 24 انکوائریز ہیں جن کی تحقیقات ہم نے مکمل کی ہیں، اور وہ جو پراپرٹیز تھی، جائیدادیں، وہ ہم نے ان کا قبضہ چھڑوا کے ہم نے صوبوں کے حوالے کر دیا ہے، کیونکہ یہ صوبائی قانون ہے، صوبے نے اس کو دیکھنا ہے، اس وجہ سے ہم نے سپریم کورٹ کو یہ انفارمیشن دے دی۔ ثناء اللہ عباسی نے کہا کہ جعلی ادویات میں ڈرگ انسپیکٹر شکایت کنندہ ہوتا ہے، اور ڈرگ انسپیکٹر کے بتانے پر ہی ایف آئی اے کارروائی کرتا ہے، اور ایف آئی اے اپنی کارروائیاں کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کارپوریٹ سیکٹر میں جس کول کا کیس بہت بڑا کیس ہے، 450 ارب کی جعلی ایل سیز کھولی گئیں، 9 بینک بھی شامل ہیں جن کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری کارروائیاں ایسی ہی چلتی رہیں گی، اور ہم پاکستان کی اور ریاست کی اور عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ وہیں پہ جو پنڈورا باکس کھولا ہے، اور یہ چیئرمین ہیں رانا تنویر، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی طرف سے قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو قبضے سے چھڑوائی گئی اربوں روپے کی جائیدادوں میں ملوث ملزمان کے خلاف بے ضابطگیوں کی تحقیقات سے روک دیا ہے چیئرمین نے، جو کہ سپریم کورٹ، یہ تحقیقات سپریم کورٹ کے احکامات پر کی جا رہی تھی۔ یہ غیر جو معمولی اقدام ہے، نامکمل آڈٹ رپورٹ سے متعلق پی ایس سی کے خصوصی اجلاس میں سامنے آیا۔ وزارت مذہبی امور کے سینئر عہدیدار کی درخواست پر کمیٹی کے چیئرمین نے ایف آئی اے کو آڈٹ رپورٹ بنانے کی ہدایت کی تھی، جو تاحال اراکین کے سامنے بھی پیش نہ ہوا۔ گزشتہ سال مارچ میں سپریم کورٹ نے چیف جسٹس گلزار، جو سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایف آئی اے کو حکم دیا تھا کہ وہ متروکہ وقف املاک بورڈ کی جائیدادوں سے قبضہ چھڑانے اور قبضہ کرنے والوں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کرے۔ عدالت عظمیٰ نے آڈیٹر جنرل پاکستان کو بھی ہدایت کی تھی کہ 1947 سے اب تک قبضہ کی گئی تمام جائیدادوں کا فرانزک آڈٹ کیا جائے۔ اے جی پی کی جانب سے 60,000 خالی کرائی گئی جائیدادوں میں سے نصف کا آڈٹ کیا جا چکا ہے، جبکہ ایف آئی اے قبضہ مافیا اور متروکہ وقف املاک بورڈ کے عہدیداران کے خلاف 40 مقدمات درج کر چکا ہے۔ آڈیٹر کی جانب سے عدالت عظمیٰ کو عبوری رپورٹ بھی پیش کی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ میں جمع کروائی گئی عبوری رپورٹ میں آڈیٹر جنرل نے نشاندہی کی کہ 54 ارب 61 کروڑ روپے مالیت کی 67,399 ایکڑ زرعی اراضی میں 318 بے ضابطگیاں سامنے آئیں، جس میں جو وقف بورڈ ہے ہیڈ کوارٹرز کا تیار کردہ غیر مستند ریکارڈ، غیر قانونی قبضے، خریداری اور تبادلے، کرائے اور لیز کی رقم حاصل نہ ہونے جیسی بے ضابطگیاں شامل ہیں، جو محکمہ وقف بورڈ، جو محکمہ اوقاف ہے، ان کی طرف سے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ املاک بورڈ کی 26 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کی 8,266 ایکڑ زمین کے حوالے سے کوئی ریکارڈ ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا اس ادارے کو کھانے والے یہ مافیاز تھے، اور جو آپ کو نظر آتا ہے کہ آج تک وہاں پر یہی حال تھا۔ آڈٹ میں نشاندہی کی گئی کہ بد انتظامی کی وجہ سے قومی خزانے کو 2 ارب 40 کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔
اب جو غیر معمولی اجلاس ہوا ہے اس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین رانا تنویر حسین نے آڈٹ رپورٹ مکمل نہ ہونے کے باوجود بھی ETPB کے معاملے پر غور و خوض کے لیے خصوصی اجلاس طلب کیا۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کے مطابق PAC کے سامنے معاملات پیش کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ زیادہ تر کیسز میں AGP اپنی رپورٹ صدر کو جمع کرواتا ہے۔ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو بعد ازاں پارلیمنٹ کو بھیجی جاتی ہے، جس کے بعد رپورٹ PAC کو بھیجی جاتی ہے تاکہ معاملے کی مناسب جانچ پڑتال کی جا سکے۔ ابتدائی طور پر PAC کا کوئی اجلاس شیڈول نہیں تھا، تاہم 28 جنوری کو PAC سیکریٹریٹ کی جانب سے آڈٹ رپورٹ کے کچھ پیراگراف پر جو ابھی تک حتمی شکل میں نہیں ہے سے متعلق بحث کے لیے ایک اجلاس کا سرکولر جاری کیا گیا۔ اس کے بعد کمیٹی کے سامنے کچھ دستاویزات پیش نہیں کی گئیں۔ کچھ اراکین کی جانب سے قبل از وقت اجلاس بلانے پر بھی سوالات اٹھائے گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا کہ رپورٹ کا تجزیہ کیے بغیر اراکین سے کس طرح سوال کرنے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ AGP محمد اجمل گوندل کا کہنا تھا کہ قواعد کے مطابق آڈٹ رپورٹ صرف PAC کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے، اس وجہ سے ہم ان سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل آڈٹ طارق محمود نے کمیٹی کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے ڈاکٹر شعیب سرڈل پر مشتمل ایک رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آڈیٹر ان کے ذریعے اپنی پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کروائے گا۔ ساتھ ہی جو اس موقع پر ETPB جو کہ وقف املاک بورڈ ہے، اس کے ایک اہلکار نے چیئرمین PAC کو تجویز دی کہ وہ FIA کو ہدایات جاری کریں کہ آڈٹ مکمل ہونے تک بورڈ حکام کے خلاف کارروائی روک دی جائے، اور دعویٰ کیا کہ آڈٹ مکمل ہونے کے بعد پبلک اکاؤنٹس کمیٹی معاملہ FIA یا نیب کو بھیج سکتا ہے۔ بظاہر اس تجویز پر قائل ہو کر PAC کے چیئرمین رانا تنویر نے FIA حکام سے کہا کہ وہ ETPB کے جو اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی نہ کریں، جو کہ سپریم کورٹ کے حکم سے محکمہ وقف املاک بورڈ کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی۔ چیئرمین رانا تنویر نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی سے کو آپ روک دیں، حالانکہ FIA کا یہ کہنا تھا کہ جو اربوں روپے کا نقصان پہنچا، جائیدادیں انہوں نے آگے قبضے کروائے، یہ خود اس میں ملوث ہے۔ اب اس میں ساری مسلم لیگ نون کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، ساری پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور وہ جو ملازمین ہیں انہوں نے کہا ہے رانا تنویر کو کہ ہمیں اگر پکڑوانا ہے تو ہم بتائیں گے کہ اس میں شہباز شریف کا یا جو نون لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ہاتھ ہے۔ تو پھر اس وجہ سے FIA کو سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود روک دیا۔ اس کی مخالفت میں PTI کے رکن قومی اسمبلی منزہ حسین نے کہا کہ PAC سپریم کورٹ کے حکم پر شروع کی گئی انکوائری کو کیسے روک سکتا ہے، تاہم چیئرمین ان کی بات کو رد کر دیا اور FIA کو روک دیا۔ FIA کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر جائیں گے۔ یہ ہے قانون، یہ ہے انصاف کہ جس سپریم کورٹ کے حکم پر کارروائی ہو رہی ہے اس پر ایک کرمنل جس کے خلاف اپنے کرپشن کے کیس ہیں وہ FIA کو روک دیتا ہے کہ آپ کارروائی نہ کریں۔ دیکھتے ہیں یہ معاملہ سپریم کورٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔